अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से बहस मुबाहिसे का सिलसिला जारी है। आज दौरान समाअत जस्टिस इजाजुल एहसन ने जो एमक्यूएम के वकील थे फैसल सिद्दीकी से कहा कि मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने वकील से कहा कि आप हर सवाल का जवाब न दें, आप सिर्फ अपने दलाइल पर तवज्जो दें। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर वकील फैसल सिद्दीकी हंस पड़े तो चीफ जस्टिस ने वकील के मुस्कुराने पर तनबीह करते हुए कहा कि इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। 4 समातों से हम ये केस सुन रहे हैं और कई केसेस इल्तवा का शिकार हैं। मेरी अपने साथी जजेस से दरख्वास्त है कि अपने सवालात रोक कर रखें। कोई सवाल करना चाहता है तो वकील की दलील पूरी तो होने दें। इसके साथ ही फैजीसा साहब ने यह भी कहा कि 4 समातों के बावजूद हम ये केस अभी तक सुन रहे हैं और ये हमारी कारकर्दगी है कि एक केस भी खत्म नहीं हो पा रहा है। अब इसी दौरान एक और अफसोसनाक सूरत हाल सामने आई जब दौरान समाअत बार बार सवाल पूछने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जस्टिस मुनीब अख्तर को टोक दिया, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मैं भी इस अदालत का एक जज हूं, सवाल पूछना हर जज का हक है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मुनीब अख्तर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप अपने सवाल ज़रूर पूछें, लेकिन दलाइल मुकम्मल होने के बाद। अगर हमने पहले ही अपने जहन बना लिए हैं तो हम फैसले में अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। इसके बाद फौरन जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुझे बार बार टोका जा रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस का कहना था कि वकील को कौन रहा है। यानी एक मुकालमा था, तल्ख मुकालमा था। मैं कहूँगा इतने आला ओहदे पे बैठे हुए ये लोग एक दूसरे से इस अंदाज में बात कर रहे हैं, हालांकि चीफ जस्टिस साहब यानी काजी फैजीसा साहब खुद मुतअद्दिद मौके पे मुख्तलिफ वकला को बार बार टोकते रहे हैं। वो दलील अपने दलाइल शुरू करते हैं और ये दरमियान में अपने सवाल के ज़रिए उन्हें टोक देते रहे हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, बल्कि जब से उन्होंने चार्ज संभाला है, हालांकि इससे पहले 5 महीने तक उन्होंने अपनी मुकम्मल तनख्वाह और मुराद लेने के बावजूद एक केस भी नहीं सुना, किसी एक बेंच का हिस्सा बनने पे वो आमादा नहीं हुए थे। तो एक जो पाकिस्तान में जो पोलराइजेशन नज़र आ रही है, जो सियासी तकसीम नज़र आ रही है, उस तकसीम का इजहार सुप्रीम कोर्ट में भी देखने में आया। आज की ख़ास तौर पे जो समाअत हुई जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर और काजी फैजी साहब के दरमियान ये मुकालमा भी हुआ, और इससे लगता है कि आने वाले दिनों में भी इनके दरमियान कोई बहुत ज़्यादा खुशगवार ताल्लुकात नहीं होंगे। इसी दौरान आपको मालूम होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, साबिक आईएसआई के चीफ फैज हमीद और 2 सहाफ़ियों को यानी जावेद चौधरी और शाहिद मैतला को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की मुबैना खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की दरख्वास्त के जवाब में नोटिस जारी कर दिए हुए हैं। दरख्वास्त में मुतल्लिका शहरी आतिफ अली ने साबिक फौजी अफसरान के सियासत में किरदार से मुतल्लिक खबरों पर सहाफ़ियों और साबिक जर्नैलों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की थी। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के डायरेक्टर जनरल को भी नोटिस जारी कर दिया गया। आतिफ अली ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया अपनी दरख्वास्त में कि साबिक जनरल बाजवा का इंटरव्यू लापरवाही से लिया गया, यानी उसके साथ वो ट्रीटमेंट उसका ठीक नहीं था, और सहाफ़ियों जावेद चौधरी और शाहिद मैतला ने उन्हें शाया करने में भी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं दिखाया। दरख्वास्त में दावा किया गया है कि इंटरव्यू में किए गए इंकशाफात ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी के ज़ुमरे में आते हैं और बगावत और इंतशार को भड़काने के मुतरादिफ हैं। अदालत से इस्तदा की गई कि वफाकी तहकीकाती एजेंसी यानी FIA के डायरेक्टर जनरल और इन तमाम लोगों को नोटिस जारी किए जाए। अब चूंकि आतिफ अली ने अपनी दरख्वास्त में ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को इन्वोक किया है, यानी उसका जिक्र किया है कि जो जनरल बाजवा ने जो इंटरव्यू दिया और जिस तरह जावेद चौधरी और शाहिद मैतला ने उसको रिपोर्ट किया, वो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की ज़ुमरे में आते हैं। क्योंकि जनरल बाजवा को रिटायर हुए अभी 2 साल नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कई ऐसी बातें की हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक उनके अपने साहब का ओहदे से था। उनका ताल्लुक
ان کی جو وزیر اعظم عمران خان، اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان اور صدر عارف الوی صاحب کے ساتھ ملاقاتوں سے متعلق تھا. تو اس طرح درخواست گزار عاطف علی کے مطابق جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید اور یہ دو صحافی بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ سائفر کیس جو چل رہا ہے، جس میں اب عمران خان اور شاہ محمود قریشی پہ فرد جرم عائد کی جانی ہے، وہ بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی ہی کے حوالے سے دائر کیا گیا. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ کچھ راز تھے امریکہ سے متعلق، یعنی ایسا ایک مکتوب تھا جس کو پبلک کر کے، جس کے کچھ حصے پبلک کر کے سابق وزیر اعظم آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں. تو اب یہ تمام صورتحال کس طرف کو جائے گی؟ کیا یہ کوئی ایکویولنس قائم کرنے کی کوشش ہے کہ جنرل باجوہ کے خلاف یہ ایکشن، یہ اس قسم کا مقدمہ لا کے یا چارج لا کر عمران خان کے خلاف سائفر کے مقدمے، جس میں 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد ہونی ہے، تو کیا اس کے اثر کو زائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ابھی معلوم نہیں ہے، کیونکہ اس مقدمے کی اگلی سماعت کے لیے تاریخ کا بھی تعین نہیں کیا گیا. یعنی جو نوٹسز جاری کیے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کو، اس حوالے سے ابھی تک کچھ معلوم نہیں کہ کب اس کی اگلی سماعت ہونی ہے. اب ان تمام سوالات کے حوالے سے ہم نے اظہر صدیق صاحب، جو لندن میں اس وقت معروف وکیل ہیں، ان سے پوچھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے نوٹسز اور جو عمران خان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت سائفر کیس، کہ اس میں آخر تعلق کیا ہے، اور کیا اس حوالے سے کوئی امید کی کرن ہے کسی بھی طریقے سے سابق وزیر اعظم عمران خان کے لیے، اور ان دو مقدموں کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں، کس طرح وہ کمپیریزن کریں گے؟ جی امتیاز گل صاحب، آپ نے بہت ہی اہم معاملے کی طرف توجہ اٹھائی ہے. یہ بڑا سیریس ایشو ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس کیس کا کہیں نہ کہیں تعلق جو ہے وہ عمران خان کے کیس سے بھی جا ملے گا. اور اب چونکہ عمران خان کے کیس میں بھی آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے، اور وہ میرا خیال ہے اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے، ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا پاکستان آرمی ایکٹ کے ساتھ لگتا تھا یا ٹیررزم کے ساتھ لگتا تھا کہ جہاں آپ کو جاسوسی کرتے ہوئے پکڑے گئے، کوئی ایویڈنس ایسی آ گئی، آپ نے کوئی راز افشا کر دیا. گلبھوشن یادو کا معاملہ، یعنی اس طرح کے وہ اس نوعیت کے کیسز تھے کہ جس کے اندر اس ملک کے ساتھ دشمنی تھی، اس ملک کے کانٹیکس میں امن و امان خراب کرنا تھا یا ایسے حالات پیدا کرنے تھے. تو وہ اس لیے تو اب ان کیسز کو، اور اب یہ بات آپ بتائی ہے اور عمران خان کے کیس کو سامنے رکھیں تو یہ بہت ہی اہم معاملہ ہے. اور اس میں جیسے مثال کے طور پر نام جو لیے گئے جنرل قبر جاوید باجوہ صاحب کا، جنرل فیض حمید صاحب کا، دو صحافیوں کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، اور پیچھے کوئی درخواست انہوں نے دی تھی کہ قانون کے مطابق کارروائی کریں. اب انہوں نے جو ایویڈنس ہاتھ لگائی ہیں، یعنی شہری نے اس میں وہ باقاعدہ کالم بھی ساتھ لگائے ہیں، وہ ایویڈنس بھی ساتھ لگائی ہیں، اور اگر ان ایویڈنس کو اگر سچ مان لیا جائے یا حقائق کو توڑ موڑ، جیسے اگر عمران خان نے اگر حقائق کو توڑ موڑ کر استعمال کیا ہے تو یہاں بھی یہ بات آئے گی. تو اس وقت کے سب لوگوں نے ایکشن کیوں نہیں لیا؟ یہ معاملات بھی بڑے اہم معاملات ہیں. اور یعنی درخواست گزار نے یہ بھی موقف دیا ہے کہ یہ لاپرواہی سے لیا گیا ہے. صحافی جاوید چودھری اور باقی ہمارے دوست کا انہیں ذمہ داری کا احساس نہیں دیا گیا، اور جو معاملہ ہے نا یہ لے کے جاتا ہے بغاوت کی طرف، انتشار کی طرف لا جائے. اور اب ایف آئی اے کے پاس درخواست دی تھی. ایک عام آدمی تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے ساتھ مقدمہ درج کر نہیں سکتا، جیسے کہ جو یا سیڈیشن ہو، بغاوت ہو، اس میں سرکار ہی کو آگے آنا پڑتا ہے. لیکن شہری ایک پوائنٹ آؤٹ تو کر سکتا ہے. انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر کے یہ چیزیں ساری سامنے تو رکھی ہے نا جی. اور اس لیے انہوں نے کہا کہ سیاست، اس میں بعد میں بات کرتا ہوں کہ مارچ میں رجسٹرار آفس نے جب اعتراض اٹھایا تھا اور جواب جو تمام رسپونڈنٹ تھے اس کو نوٹس بھی جاری کیا تھا کہ وہ آگے عدالت کی معاملہ ہے یہ. اور اس میں جو سب سے اہم جو معاملات اٹھائے گئے تھے نا، وہ تحریک عدم اعتماد ایک مین ایشو تھا کہ تحریک عدم اعتماد عمران خان کا یا باقی لوگ کئی ایسے ہیں، ان کا کہنا ہے یہ باقاعدہ مینیج ہوئی ہے، باہر سے مینیج ہوئی ہے، جس طرح خریدا گیا ہے، جس طرح لوگوں کو آگے لے کر آیا گیا ہے. پھر سول ملٹری تعلقات کے حوالے سے ایبسولوٹلی ناٹ سے شروع ہوں، اپنا رشیا والے معاملے کے حوالے سے اگر آپ بیٹھ کر دیکھیں، امریکہ سے تعلقات کو، یعنی یہ بڑے سیریس اور ٹچی ایشوز ہیں
کہ جن کا اگر وہاں ذکر ہوا ہے، پھر اگر چھاپ بھی دیا گیا ہے، اور فوجی حکام کے طرز عمل پر بھی معاملہ جو ہے نا یہ صاحب نے بڑا واضح طور پر ہے، اور وہ ان چیزوں کو سمجھ کے دیکھیں قابل شناخت جرم وہ کہہ رہے ہیں. اب اگر ہم چیزوں کو ساتھ ملا کر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بڑی آسانی سے چیزیں ذرا کچھ سمجھ آ جائیں گی. دو طرح سے نا اب پوری دنیا کے اندر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کا، جیسے ایک تو یہ طریقہ کار ہے انہوں نے بنایا کہ جناب قومی راز ہیں وہ افشاں کیے ہیں. اب وہ قومی راز ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دوسرے ملک سے تعلقات اپنی جگہ پر موجود ہیں، لیکن دوسرا ملک جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ کرنا ہے، آپ کے ایک منتخب وزیر اعظم کے ساتھ یہ کرنا ہے، اسے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹانا ہے چلتی ہوئی حکومت کے حوالے سے. تو وہ گورنمنٹ اسٹیبلش بائی لا ہے نا، تو یہ سیڈیشن یا بغاوت میں بھی آتا ہے نا. وہ جو کام انہوں نے کیا، یعنی سائفر کے بیہائنڈ اگر پکچر پہ جائیں کہ جو ڈائریکشن، جو پلان تھا، وہ پلان کو اگر دیکھیں، وہ پلان کو جب امپلیمنٹ ہوتا دیکھیں گے تو یہ بغاوت کے جو 124A میں آئے گا. اسٹیبلش گورنمنٹ کو، اسٹیبلش بائی لا، اس کو ہٹانے کے لیے آپ جب یہ کام گئے، وہ اب بعد میں رکھیے گا کہ تحریک عدم اعتماد اور یہ بڑا ذرا اس سے پہلے یہ باتیں جب آتی ہیں، اور کئی لوگوں نے کالم بھی یہاں پر لکھے، وضاحت بھی دی، امریکن جو لوگ یہاں اگر ملتے رہے وہ بھی ساری چیزیں بڑی سامنے آ چکی ہیں نا. جب اس کو اب کلمینیٹ کریں گے تو یہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے. اور بلاول بھٹو وہاں سے نکلے ادھر سے سندھ سے، اور سندھ ہاؤس یہاں پر پہنچے، تو اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ کو بغاوت کے پرچے بھی درج کرنے چاہیے تھے. جیسے دیکھیں نا 25 مئی کو نکلے یہاں سے لاہور سے یا باقی جگہوں سے نکلے، تو ان کو اسلام آباد نہیں پہنچنے دیا گیا. یہ میں 2022 کی بات کر رہا ہوں کہ جب تحریک عدم اعتماد کے بعد یہ معاملہ جب شروع کیے تو آپ کے سامنے عمران خان سڑکوں پہ پھرتا رہا. وزیر آباد کا سانحہ آپ لوگوں کے سامنے ہو چکا. تو وہ جب روکنا ہو، جب جانا ہو تو ہو سکتا ہے نا، جب روکنا ہو تو ہو سکتا ہے. اب روکنا جانا کی مثال ان کے پاس موجود تھی. اگر اس وقت روک دیا ہوتا، اگر لانگ مارچ جانا آنے دیا ہوتا یا بغاوت کے پرچے اس وقت درج کیے ہوتے تو یہ سارا کچھ سامنے آ گیا تھا. اگر آج مقدمہ درج ہوتا ہے یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی سرٹن وائلیشنز کے کانٹیکس میں، اور اس میں جب یہ چیزیں آتی ہیں تو یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ سے نکل کے یہ بغاوت کی طرف بھی چلا جائے گا، 124A سیڈیشن کی طرف بھی چلا جائے گا. اور اس کے پھر نتائج کیا ہو سکتے ہیں، وہ نتائج زیادہ خطرناک میں دیکھ رہا ہوں. اور میں ایسا نہیں دیکھ رہا، اور میں اس کیس کو بھی نوٹس جاری کر دیا ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو کس اینگل میں لے کر چلتی ہے، بڑا سیریس اور بڑا ڈیلیکیٹ ایشو ہے. اور وکیل صاحب پتہ نہیں اس کو اس طرح لے کے جا سکتے ہیں یا ہماری کورٹیں اس کو اس اینگل سے نہیں دیکھ پاتی ہیں، لیکن کسی نہ کسی جگہ تو روکنا ہوگا نا، کسی نہ کسی جگہ تو لائنیں بنانی ہوں گی، ڈائریکشنز طے کرنی ہوں گی، لمٹس بنانی ہوں گی، باؤنڈریز بنانی ہوگی، تاکہ کوئی دوبارہ اس طرح کا کام نہ کر سکے. اور اس کے لیے ہمیں اور آپ کو آگے بڑھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم کیس ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ وفاقی حکومت، FIA یا عدالتیں اس معاملے کو کس اینگل سے دیکھتی ہیں، ورنہ تو یہ بڑا سیریس ایشو ہے. جی جناب، آپ نے تمام باتیں سن لی. اب سوال یہ ہے کہ اگر واقعتاً اسلام آباد ہائی کورٹ سنجیدہ ہے جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید، جاوید چودھری اور شاہد میتلا کے خلاف مقدمات میں، یا ان کو کم از کم نوٹسز جو جاری کیے ہیں اس کو پرسو کرنے میں، تو سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنرل عاصم منیر یعنی فوج کے موجودہ سربراہ اپنے پیش رو یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف اس نوعیت کے مقدمے کو انیشیٹ کرنے کی اجازت دیں گے؟ کیا وہ ان کو کٹہرے میں کھڑا ہونے دیں گے؟ کیونکہ پاکستان کی فوج کی یہ روایت نہیں رہی ہے. جتنے بھی ان کے سابق فوج کے جتنے بھی سابق سربراہان ہیں یعنی چیف آف آرمی اسٹاف، ان کو انتہائی عزت و تکریم کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، ہر قدم پہ ان کی عزت کی جاتی ہے. اور یہ ہم نے دیکھا ہے گزشتہ جتنے بھی آرمی چیف گزرے ہیں ان کو مکمل احترام کے ساتھ رخصت کیا گیا، یا پھر ان کی اگر خدا نخواستہ جب موت ہوتی ہے اس وقت بھی باقاعدہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ان کی تدفین ہوتی ہے. تو کیا وہ جنرل باجوہ جنہیں یوم شہداء یعنی 25 مئی کو خصوصی طور پہ دعوت دی جنرل عاصم منیر نے، ان کے خلاف جنرل عاصم منیر کوئی مقدمہ چلانے کی اجازت دیں گے؟ اس کا فیصلہ آنے والا وقت کرے گا.